मुक़्तदर मुअज़्ज़म मोहतरम जुमला उलमाए किराम, हुज्जाजे किराम, सामीने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। टाइम बहुत कम है, लेकिन चारों तरफ से इशारे आ रहे थे। मैं देख रहा था, सबकी ख्वाहिश थी कि आप भी कुछ नहीं जरूरी 10-15 मिनट बोलिए। तो बस आपके हुक्म की तकमील करते हुए मैं आपके सामने चंद मिनट के लिए हाजिर खिदमत आया हूँ। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर के बारगाह रिसालत माब में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ग़ुलामी का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए दो शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली इरशाद फरमाते हैं कि सोना जंगल रात अंधेरी, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, जोड़ों की रखवाली है। और आगे फरमाते हैं कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत ही सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मोहतरम हज़रात, अभी आप लोगों ने बेहतरीन तकरीर समाअत की, इससे पहले आप लोगों ने नाते नबी समाअत की, और ये नाचीज़ चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर आया है। हम लोग बार बार तकरीर सुनते हुए आ रहे हैं, नात सुनते हुए आ रहे हैं, मगर हजरत बात यह है कि कुछ तब्दीली नहीं हो रही है। हमारा मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, हमारे अंदर बुराइयां और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ तक के देखते हैं कि हमारे गांव से, हमारे समाज से, हमारे इलाके से, हमारे कुर्बो जवार से, हमारे ख़ानदान से, हमारे रिश्तेदार से, हमारे घर से आए दिन कोई ना कोई इंतकाल होते हैं, दुनिया छोड़ के जाते हैं। लेकिन लोगों, हम लोग गफलत में पड़े हुए हैं, अभी तक हम लोग गफलत में ही पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, हम लोग कब सुधरेंगे, हम कब मिजाज बनाएंगे, इस्लाम के सांचे में मुकम्मल तौर पर ढलेंगे कैसे? कुरान में परवरदिगार फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। अल्लाह का फरमान है कि आप अगर चले तो चलना आपका देख करके। कोई ये कहे कि इस्लाम का शहजादा जा रहा है, ऐसा लगना चाहिए। अगर आप किसी से गुफ्तगू करें तो अंदाज़े तकल्लुम को देखने के बाद ये लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि ये गुलाम रसूल है, ये बयान फरमा रहे थे, ये कोई बात और नहीं कर रहे थे, ये रसूलुल्लाह के चाहने वाले थे, सरकार की बात कर रहे हैं। बात ऐसी होनी चाहिए, कलाम ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, अपने आप को हम लोग कहते हैं, मेरे जुमले कड़वे लगेंगे, माफ कीजिएगा, मगर आप हो सकता है इन जुमलों के वजह से आपका कैरेक्टर सही हो जाए, इन जुमलों के वजह से आप अगर सीधा रास्ता पकड़ लें, इन जुमलों के वजह से आप अगर बुराई से दूर हो जाएं, तो आप तो गुनाहों से बचेंगे ही, लेकिन मेरा कहना भी काम हो जाए, और उसके बाद आप भी गुनाह से बच जाएं, और मैं भी आपके सदके में मेरे गुनाह को भी अल्लाह माफ फरमा दे।
میرے کہنے کو اللہ قبول فرما لے۔ حضرات نام کے مسلمان ہے کہ نہیں؟ بس نعرہ لگا دیے، جلوس میں نکل گئے اور یہ بتا دیے ہم لوگ عاشق رسول ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے جلوس سے آنے کے بعد ہمارا کیا مزاج رہتا ہے؟ ایک کونے میں، ایک چوراہے میں جانے کے بعد پھر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چغل خوری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن اسلام کہتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی گمان رکھو، بھلائی کرو، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچو۔ جب تم دوسرے کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو نیچا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے وقار کو بلند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ کامراں عطا فرمائے گا۔ اور سنو، جب تم کسی کے لیے اچھا سوچو گے اور اس کے بعد ان کو ہدایت کرو گے، اچھا کے کام کے طرف ان کو راغب کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تیرے اس ادا کو قبول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے درجے کو بلند فرمائے گا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم کرتے کیا ہے کہ برائی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور آج اگر کوئی ترقی کر لینا، کوئی ایک مکان بنا لے، تو ہمارا نظریہ، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کہاں سے مال ملا، یہ کہاں سے غصب کیے، نہ جانے کہاں سے اس نے پیسہ کو لا کر کے یہ مال دھمال تیار کر دیا۔ ہو سکتا ہے باہر سے کچھ کانٹیکٹ ہے، لیکن سنو، پہلے حقیقت کو جانو، کبھی بھی کسی کے لیے غلط گمان مت کرو، حقیقت کو جانو۔ اگر برا کیا ہے اس کو اکیلے میں لینے کے بعد ان کو سمجھاؤ وہ غلط کرتا تھا، لیکن اگر آپ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ گے تو اب غلط کام نہیں کرے گا، وہ سدھر جائے گا اور صحیح کام کرے گا۔ لیکن آپ اس طرح سے ہزاروں کے بعد برائی کرو گے اور چغل خوری کرو گے تو اس سے اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ گناہ میں ملوث ہوتے چلے جاؤ گے، آپ برباد ہوتے چلے جاؤ گے، حسد کرتے چلے جاؤ گے، سامنے والا آگے بڑھتا چلا جائے گا، آپ نیچے چلتے چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس نے محنت کر کے اتنا آگے بڑھا ہے، کاش میں بھی محنت کروں تو میں بھی آگے بڑھوں؟ نہیں، حسد جلن میں ہم لوگ ختم ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اسی میں ہماری زندگی ختم ہے۔ اللہ اکبر! لیکن سنو اے لوگو، آپ اچھا انسان بنو۔ اچھا انسان کہتے کسے ہیں؟ لوگ کہتے کیا حضرت کہ ان کے پاس کروڑوں روپے ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس بنگلہ ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں ایک MP بہت اچھا انسان ہے، MLA بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے پوچھا کیوں تم اچھا انسان کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ان کے پیچھے ہزاروں افراد چلتے ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں لوگ چلتے ہیں، اس لیے اچھا انسان ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اچھا انسان وہ نہیں ہے جن کے پیچھے لاکھوں لوگ چلے، بلکہ اچھا انسان تو وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ ارے بولو نا، کون ہے جس کے طرف ہمارا ذہن نہیں؟ کبھی ہم اس کے بارے میں نہیں سوچے کہ ہم کو اچھا انسان بننا ہے تو خود قرآن کی تعلیم دیں، خود قرآن سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اس پر ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! بس حسد پر ہماری دھیان رہتی ہے، بغض و کینہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر حسد کرتے رہتے ہیں، ہماری زندگی برباد ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر! لیکن سنو، آپ کسی کے اوپر ظلم مت کرو، بلکہ کوئی اگر آپ کو کچھ تکلیف دے دینا تو دل سے معاف کر دو۔ اللہ اکبر! دل سے معاف کرنے والے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! بات آ گئی ہے تو حدیث پاک سنتے چلے۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ لوگ معاف نہیں کرتے نا، ایک تھپڑ مارتے ہیں تو دوسرے کو 2-3 تھپڑ اور لگا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ تکلیف ہوتی ہے نا، ایک سنگٹھن بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک غریب کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ بیچارے کے پاس لڑنے کی قوت اور استطاعت نہیں رہتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے بارے میں بول رہا ہوں حضرت،
اگر کسی کی پہنچ اوپر تک ہو تو پھر اس کی جیت ہو جاتی ہے، اگر اوپر تک پہنچ نہیں ہے وہ غریب ہے، بیچارے کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ دھن ہے، نہ کسی ذرائع ہیں ان کے وہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن ان کو ان کے پیچھے ایسا لگ جاتے ہیں، ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں سنو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو، کسی کو مارو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ تقریر فرما رہے ہیں، میرے آقا مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں، دوران تقریر میرے آقا مسکرا دیتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، اور اس کے بعد رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی درمیان اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کے عرض کر گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ابھی بیان فرما رہے تھے اور یک آپ رک گئے، مسکرا دیے، یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرما دیں، اب وجہ کیا ہے کہ آپ رک گئے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے اے عمر، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بولو بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے اے عمر، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جو سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے، میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اور سر کو جھکا کر کے ہاتھوں کو باندھ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بے شک آپ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے برابر ہم لوگ نہیں ہیں یا رسول اللہ، مگر ماجرا کیا ہے یا رسول اللہ، بات کیا ہے یا نبی اللہ، فلسفہ کیا ہے کہ آپ رک گئے، مسکرا دیے دوران تقریر، اب بات کیا ہے یا رسول اللہ؟ نظر کرم فرما دیجئے نا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے عمر ابھی میں دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، جبرائیل میرے پاس آئے اور اس کے بعد میں نے دیکھا جبرائیل نے مجھے خوشخبری سنائی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں دو بندے آئے، سبحان اللہ بولو، دو بندے آئے، اور اس تقریر کو، اس 2 منٹ کی گفتگو کو آپ اپنے دل کے پاکیزہ دہلیز تک رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر آپ نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تو پھر یہ مجلس بھی کامیاب، آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب، میرا بولنا بھی کامیاب، حدیث پاک سنانا بھی کامیاب، کیونکہ یہ میں اپنے باپ کی کتاب سے نہیں، حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، رسول پاک کی سنا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 بندے اللہ کے بارگاہ میں آئے، اللہ کے بارگاہ میں آئے، 2 بھائی، سگے بھائی تھے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا بھائی پروردگار کے بارگاہ میں کہنے لگا، اے پروردگار یہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے مجھے مارا ہے، اے پروردگار اس نے ہماری زمین کو ہڑپا ہے، اے پروردگار اس نے امانت میں خیانت کی ہے، اے پروردگار اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں انصاف چاہتا ہوں، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں ذرا سنو، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت عمر سے، تمام لوگ سنتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پروردگار نے کہا، اے چھوٹے اے میرے بندے سنو، تم انصاف چاہتے ہو نا، تم بدلہ چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو نا کہ مجھ کو میرا بدلہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار فرماتا ہے کہ سنو، میں تم کو اس کا بدلہ دوں گا، لیکن پہلے تم دونوں بھائی اپنے آنکھوں کو بند کر لو۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ دونوں بھائی اپنے آنکھوں کو بند کرو۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں بند کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اب ادھر آنکھیں بند کرنے کے بعد اب وہ بھائی کیا کرتے ہیں، وہ اب دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محلوں کو دیکھتے ہیں، ہیرے اور جواہرات سے سجے ہوئے گھروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بھائی دیکھتے ہیں کہ دودھ کی نہر جاری ہے، شہد کی نہر جاری ہے، باغات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہیرے اور جواہرات سے محل سجے ہوئے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا دیکھنے کے بعد اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے اب اپنی آنکھوں کو کھول دو، بولو سبحان اللہ۔
اپنی آنکھوں کو کھول دو. اللہ اکبر. آنکھوں کو کھول دیا جاتا ہے. پروردگار فرماتا ہے اے بندو بتاؤ ابھی تم لوگ کیا دیکھ رہے تھے؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں پروردگار ابھی ہم لوگ تو بہت خوبصورت مکان کو دیکھ رہے تھے, ہیرے اور جواہرات سے سجے ہوئے گھر کو دیکھ رہے تھے, ابھی میں بلکہ دودھ کی نہروں کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد باغات کو دیکھ رہے تھے, پھل سے سجے ہوئے درختوں کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. شہد کے نہروں کو دیکھ رہے تھے. اللہ اللہ. اب اس کے بعد وہ بندے عرض کرتے ہیں اے پروردگار اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جنت کو دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ جنت کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. پروردگار فرماتا ہے ہاں تم لوگ جنت کو دیکھ رہے تھے. اب وہ بندے عرض کرتے ہیں اے پروردگار یہ جنت کس کی ہے؟ یہ باغات کس کے لیے ہیں؟ یہ مال کس کے لیے ہے؟ یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے پروردگار فرماتا ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے گا یہ جنت اسی کے لیے ہے. ذرا سنیے گا, غور کیجیے گا, باتوں کو سنیے. پروردگار فرماتا ہے جو ان کی قیمت دے دے گا وہ اسی کے لیے جنت ہے. اب وہ بھائی عرض کرتے ہیں پروردگار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, یہاں کچھ نہیں ہے, دھن دولت نہیں ہے, کوئی چیز کا انبار نہیں ہے. اے پروردگار ہم کیسے خریدیں؟ ہم تو نہیں لے سکتے. پروردگار فرماتا ہے اگر چاہے تو تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو. پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد وہ بندے کرتے ہیں اے پروردگار کیسے میں قیمت ادا کروں؟ میں کیسے پیسے دوں؟ کیسے قیمت ادا کروں؟ کیسے کر کے قیمت ادا کروں؟ تو پروردگار نے کہا کہ تمہارا یہ بڑا بھائی ہے نا, تم چھوٹے بھائی ہو, اللہ اکبر مچل جاؤ گے. پروردگار فرماتا ہے تم بڑے بھائی کے گلے سے گلے مل جاؤ اور ان کو اپنے سینے سے سینے لگا کر کے ان کو معاف کر دو. یہ جنت تیری ہے, یہ محل تیرے ہیں, یہ باغات تیرے ہیں, یہ تمام چیزیں جو تم نے دیکھی ہے تمہارے ہو جائیں گے, یہ سب تمہارے ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتائیے کہ کسی کو اگر معاف کرو گے تو اللہ کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ ارے بولو نا, جنت. دل سے معاف کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی, جنت. اللہ اکبر. لوگوں پھر ہم ان چیزوں پر کب عمل کریں گے؟ نہ حسد تک ہی محدود رہیں گے اور حسد کرتے رہیں گے. نہیں, توبہ کرو اور یہ عہد کر لو اسلام کا شعار یہ نہیں ہے. اسلام وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کریں, کسی کو ستائیں, کسی کو ماریں اور کسی کی غیبت کریں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر دو الگ الگ بھائی ہیں نا تو تیسرا بھائی آ کر کے ان کو ملا دے, اللہ بھی خوش ہو جائے گا, تمہیں جنت بھی مل جائے گا. بے شک سبحان اللہ. لوگوں میں تفرقہ تو نہیں ڈالو گے؟ بولو انشاءاللہ نہیں. بولیے ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرو گے نا؟ بولیے انشاءاللہ ضرور جوڑنے کا کام کرو گے نا؟ اللہ اکبر. حضرت علی دیکھیں مکاشفۃ القلوب میں ہے, حضرت امام غزالی فرماتے ہیں, اور امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کا فرمان اس میں لکھتے, میرے علی فرماتے ہیں کہ لوگوں جانتے ہو بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر کیا جو بندہ ایک دوسرے کو پٹک دے وہ بہادر ہے؟ نہیں. کیا 10 کو پٹک دے وہ بہادر؟ نہیں. میرے علی فرماتے ہیں جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو بہادر کہتے ہیں, اللہ اسے پسند فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے کب کریں گے ہم ان قولوں پر عمل؟ کب کریں گے؟ میرے علی فرماتے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو بہادر کہتے ہیں, جو الگ الگ کر دے اس کو بہادر نہیں کہتے. اللہ اکبر. تو لوگوں اس پر کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. آج لوگ دعا کرتے نا, اپنے لیے تو دعا کرتے بہت, اللہ اکبر ہم کو یہ مل جائے, ہم کو وہ مل جائے, ہمارے پاس دولت آ جائے, دولتوں کا ذخیرہ ہو جائے, ہم محل پہ محل تیار کر لیں, کھیتی پہ کھیتی کرتے رہیں. لیکن سنو, جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہو نا, دولتوں کے لیے دعا کرتے ہو, مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو, وہاں پر دوسروں کو بھی شامل کرو تو آپ کی بھی دعا قبول ہوگی اور ان کے حق میں بھی فائدہ ہوگا. بے شک. یہ کب کریں گے ہم لوگ؟ آپ جب اپنے لیے دعا کرتے ہو تو جو بیچارے کمزور ہیں, جو غریب ہیں,
تو ان کے لیے بھی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرما دے گا. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. حضرات میں دیکھ رہا ہوں, میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, تقریر ختم کر دیا جائے تو میں, ورنہ بہت ساری باتیں تھیں اور حدیث انشاءاللہ بہت ساری حدیثیں سنا تھا, لیکن پھر کبھی ٹائم ملے گا, وقت ملے گا تو آپ کو انشاءاللہ ضرور سناؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے بولنے میں, سامعین کے سننے میں کوئی قسم کی غلطی لغزش واقع ہو گئی ہو تو ہم استغفار کر رہے ہیں. استغفر اللہ ربی